أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة طه آयत नंबर 77 77 से आज के सबक का आगाज है। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फضرب लहुम तरीक़ा फिल बहरि यबसा, और हमने वही की मूसा की तरफ कि तुम मेरे बंदों को यानी बनी इसराइल के लोग जो फिरौन के जंगल में थे उनको ले चलो रात के वक्त, फिर उनके लिए समंदर के दरमियान एक खुश्क रास्ता बना लो। ला तखाफु दरकम वला तख्शा, और उन फिरौन की आर्मी के आ जाने से ना डरना, ना ही उनके पा लेने का तुम्हें खौफ होगा, यानी ना ही वो तुम्हें पा सकेंगे और ना ही तुम उनसे डरो। कि आप देखिए कि ये एक बड़ी यानी इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि कैसे एक कितना बड़ा जो समंदर है उस पर रास्ता बनेगा। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि लेके अपने साथ बनी इसराइल को चलो, तो बनी इसराइल वाले आपको पता है इनकी तबीयत में शुरू से ही जरा जिद है और अजीब सी यानी जिद्दी और हट धर्मी वाली तबीयत है। तो उन्होंने कहा कि मूसा अगर तुमने हमें डुबोना ही है समंदर में तो हम फिरौन के हाथों मर जाते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। तो तुम हमें कैसे लेके जाओगे कि आप पीछे फिरौन की आर्मी है, आगे जो है वो समंदर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कह रहे हैं कि तुम इनको लेके चलो, समंदर में तुम लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा। फअतबअहुम फिरऔन बिजुनूदिही, और उनका पीछा फिरौन ने अपने लश्करों के साथ किया। फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, तो फिर समंदर ने उनको वैसे ही ढांप लिया जैसे कि समंदर में इंसान डूबता है। ठीक है, मागशियहुम यानी जो जैसे कि समंदर डबो देता है ना, समंदर के अंदर क्या उसकी खासियत है कि जब भी इंसान उसमें जाता है, गहरा है चूंकि पानी जहां गहरा होगा तो उसमें इंसान डूब जाएगा। तो उसी तरह जैसे समंदर की खासियत है डबो देना, वैसे ही फिरौन को और उसके तमाम लाओ लश्कर को पानी ने ढांप लिया। लेकिन आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी समंदर में से रास्ता जो है वो मुहैया कर दिया। वअضل फिरऔन कौमहु वमा हदा, और फिरौन ने अपनी कौम को भटका के रखा हुआ था और वो सीधे रास्ते पर नहीं थे। या बनी इसराइल कद आजैनाकुम मिन अदुव्विकुम, ए इसराइल की औलाद, ए औलाद इसराइल, बनी इसराइल, तुम्हें हमने तुम्हारे दुश्मन से देखो कैसे निजात दी है। ववाअदनाकुम जानिब तूर अयमन, और फिर हमने तुमसे तूर के दाईं जानिब का वादा किया। ये वो किस्सा है जो हम सूरह बकरा में पढ़ के आए हैं कि इन्होंने कैसे बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिद की थी कि हमने अल्लाह को देखना है। हम तब तक आपकी नबूवत पर हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा जब तक हम अल्लाह का दीदार ना कर दें। तो फिर वो सारा वाकया जो सूरह बकरा में काफी डिटेल से है कि यानी जितने कबीले थे उनके जो सरदार हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे, और फिर क्या हुआ था कि वहां अल्लाह की उस नूर किताब ना लाते हुए सब के सब मर गए, और फिर अल्लाह ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर दोबारा जिंदा किया। तो ये उस वाक़े की तरफ इशारा है कि हमने तुम्हें पहले निजात दी, उसके बाद तुम्हारे हमने यानी जो बेसरुपा किस्म के मुतालबे हैं वो भी पूरे किए। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और फिर तुम्हारे खाने के लिए तुम पर मन्नो सलवा जो है वो हमने नाजिल किया। वकुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और तुमसे मुतालबा इसके बदले में सिर्फ ये था कि हम जो तुम्हें पाकीज़ा चीजें दे रहे हैं उस रिज्क से तुम खाओ पियो। वला ततगौ फीही, और इस जमीन में, इस जहान में जहां पे तुम्हें रखा हुआ है उसमें सरकशी ना करो, फसाद ना मचाओ। यानी फसाद करना बनी इसराइल की घुट्टी में शामिल है। और आज भी आप देखिए इस दुनिया के अंदर जिसमें मैं और आप हैं, इस वक्त जो फलस्तीन में फसाद है सारे का सारा वो इन्हीं यहूदियों ने मचा रखा है। ये वो कौम है कि जिन्होंने अंबिया की शर्म नहीं की, ये वो कौम है जिन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। अभी इसी में आगे चल के हम वाकया पढ़ें कि कैसे ये अभी फिरौन के चुंगल से निकल के आए थे। वहां फिरौन इनके ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाता था और कैसे इनकी औरतों को जिंदा रखा जाता था और इनके लड़कों को मार दिया जाता था, आदमियों को मार दिया जाता था। तो बजाय इसके कि ये शुक्र गुजार होते, अल्लाह का जो है वो शुक्र बजा लाते, कदर करते, इन्होंने शिर्क की तरफ अपने आप को जो है वो गामजन कर दिया। फयहिल्ल अलैकुम गज़बी, और अगर अब तुम सरकशी करोगे ना तो तुम पर मेरा गजब जो है वो नाजिल होगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी, और जिस पर भी मेरा गजब नाजिल होता है, फकद हवा, वो फिर बचता नहीं है, वो हलाक हो गया। व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा, और दूसरी तरफ बेशक मैं बहुत ही बख्शने वाला हूँ उस शख्स को
جس نے توبہ کی، جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، وہ آمنا اور جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور جس نے عمل صالح کیے، ثم اہتدی اور پھر وہ ہدایت کے رستے پر جمع رہا، ثابت قدم رہا، اسے کوئی چیز اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکی، یعنی توبہ، ایمان، عمل صالح اور پھر ثابت قدمی، یہ اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کا فارمولا ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اور اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم پیچھے ہے اور تم اتنی جلدی میرے پاس آ گئے ہو، کس چیز کی وجہ سے تمہیں اتنی جلدی ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے وہی سرداروں کو اللہ سے ملاقات کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگے آگے چل کر تو پہلے آگے پہنچ گئے ادھر کوہ طور پر۔ قال هم اولئک علی اثری تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی اور میں نے تو اللہ تیری طرف اس لیے آنے میں جلدی کی ہے تاکہ تو خوش ہو جائے۔ یہ جو اتنی آیت ہے نا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی کتنی یعنی اس میں خوبصورت ریمائنڈر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے جلدی کی جاتی ہے، شوق سے اللہ کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، شوق سے اللہ کے راستے کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا موسیٰ یہ بھی سن لو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے ان سرداروں کو لے کر، پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا کہ سامری جادوگر کے کہنے میں آ کر شرک و جو بت پرستی ہے وہ شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ابھی طور پر ہی ہے نا پہاڑ پر، تو کہا کہ موسیٰ بے شک ہم نے تیری قوم کی آزمائش کی، من بعد کا تیرے ادھر سے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور ان کو سامری نے بھٹکا دیا، یعنی سامری کے ذریعے سے ہم نے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن انہوں نے وہ سامری کے اس چنگل میں پھنس کر، اس جال میں پھنس کر انہوں نے شرک اور بت پرستی شروع کر دی ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام جب واپس وہاں سے آئے اپنی قوم کی طرف تو بڑے ہی غصے میں تھے اور بہت ہی غمگین تھے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کہا میری قوم کیا اللہ نے تم سے تو اتنے اچھے وعدے نہیں کیے؟ پہلے تمہیں اللہ نے بچایا ہے کیسے فرعون سے، پھر تمہارے لیے کتنی ساری نعمتیں آ رہی ہیں، کیا تمہیں تمہارے رب کا وعدہ نہیں اچھا لگتا؟ افتطال علیکم العہد کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے تم مایوس ہو گئی، اس کی مدت طویل ہو گئی، یعنی کیا تمہیں اس وعدے کے پورے ہونے سے مایوسی ہے؟ یا دوسرا معنی کہ ابھی تو اتنا ٹائم لگا ہی نہیں، تم اس اتنی مصیبت سے تمہیں اللہ نے نکالا ہے، اور اللہ کا عہد جو اللہ نے تم سے پورا کیا ہے کہ تمہیں فرعون سے نجات دی ہے اور اس کے ظلم و ستم سے، تو کیا تمہیں مطلب اتنا بھی تو ٹائم بھی نہیں گزرا پھر بھی تم بھول گئے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی تو میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ لیا تھا تم لوگ تو اس کے خلاف چلے گئے ہو، میں نے تم سے یہی وعدہ لیا تھا کہ اللہ تم پر جو اتنے احسانات کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے فرعون کے چنگل سے، تو اس کے بدلے میں تم لوگوں نے اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ جو ہمارا وعدہ تھا وہ ہم نے اپنے اختیار سے توڑا نہیں ہے، یعنی ہم نے جان بوجھ کر نہیں اس کو توڑا، بلکہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ زیور تھے من زینت القوم فرعون کے لوگوں کے، فقذفناها تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ سارا زیور استعمال نہیں کریں گے اور ہم نے ان سب کو ایک جگہ پر پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ اور وہاں سے وہ جو سامری جادوگر تھا، سامری جو آدمی تھا، اس نے وہ سارا زیور اٹھایا، اس کو پگھلایا، اس کو یعنی گرم کیا پگھلا کر، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ اور اس پگھلے ہوئے سونے سے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور ایسا بچڑا کہ جس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی، یعنی یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے اس طریقے سے بنایا کہ اس کی ٹیل سے منہ تک جو ہے وہ یعنی ایک سوراخ رکھا، اب جب ہوا چلتی تھی اور ظاہر وینٹیلیشن ہوتی تھی، ایک جگہ سے ہوا کراس جب کرتی تھی تو اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی بچڑے کے اندر سے۔ وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ تو سامری نے ان کو کہا اصل میں یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، فنسیا وہ تو بھول گیا ہے اس بات کو کہ اس کا معبود یہ ہے، وہ تو یعنی غلط راستے پہ چل رہا ہے، تم لوگ تو اس کو اپنا معبود مانو۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی بات کو کس طرح سے ان کی طرف لوٹاتا ہے، یعنی وہ جو بھی بات کرتے تھے نا اس کے سامنے
आप देखिए कि कोई हॉलो, कोई यानी खाली सी जगह हो, तो आप उसके अंदर जरा आवाज निकाले तो अपनी ही आवाज वापस आती है, बाज गश्त जिसे कहते हैं ना, है ना, खाली कमरा हो या खाली जगह हो। तो इसी तरह वो, चूंकि उसके अंदर एक वो पूरा खाली, मुंह से लेके टेल तक एक खाली सुराख था ना, तो उसके सामने जो भी आवाज निकालते थे ना, वो आवाज उनको वापस आती थी। वला यमलिकु लहुम दर्रा वला नफआ, हालांकि यानी वो कैसे उनकी बातों में आ गए, वो जो अब बनी इसराइल थे कैसे सामरी की बातों में आ गए। हालांकि अब वो जो बछड़ा था वो उनके लिए ना ही किसी नुकसान का ख्याल रखता था ना ही नफे का। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमी इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह, और अलबत्ता तहकीक उनको हारून ने समझाया था इस सारे वाक़े से पहले कि ए मेरी कौम, तुम्हारी आजमाइश की गई है इस बछड़े के जरिए से। व इन्ना रब्बकुमुर रहमान, असल में तुम्हारा रब तो रब रहमान है। फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब टूर पर जाते थे तो पीछे हारून अपने भाई को अपना जो है वो खलीफा बना कर जाते थे, अपने पीछे उनको जिम्मेदारी देकर जाते थे। तो अब वो हारून अलैहिस्सलाम जो है वो उनको समझा रहे हैं कि तुम इसकी सामरी की बातों में ना आओ, बल्कि तुम मेरी बात मानो, अतीउ अमरी, मेरे हुक्म की इताअत करो। क़ालू लन नबरह अलैहि आकिफीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, तो बनी इसराइल कहने लगे भाई नहीं, हम तो इसके पास ही बैठे रहेंगे जब तक मूसा वापस नहीं आते। क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम ضلوا, अब मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उनको देखकर बहुत दुख भी हुआ, बड़ा गुस्सा भी आया। तो वो सीधे हारून अलैहिस्सलाम के पास गए, उनको उनको पूछा कि जब ये भटक रहे थे तो तुम्हें किस चीज ने मना किया था कि तुमने इनको नहीं समझाया। अल्लाह तत्तबिअनी, और तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी, मैं तो तुम्हें एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी नबूवत की देकर गया हूँ अपने पीछे। अफ़असैत अमरी, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। क़ाल यब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, अच्छा वो इतने गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम आ गए कि उनके उनके सर के बाल पकड़ लिए ना हारून अलैहिस्सलाम के। तो अब हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए मेरी माँ के बेटे, तुम मेरी दाढ़ी को और मेरे सर को ना पकड़ो। इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराईल वलम तरक़ुब क़ौली, और मैंने इनको समझाया तो बहुत, लेकिन मैंने इन पे जबरदस्ती इसलिए नहीं की। एक और जगह पर आता है जैसे कि इनको कत्ल करने का उन्होंने इरादा कर लिया। हारून अलैहिस्सलाम जब उनको समझा रहे थे ना, तो बनी इसराइल ने कहा अब तुमने कुछ कहा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से डर गया कि ऐसा ना हो कि मुझे ये कत्ल कर दे और उस बात से तफरका पड़ जाए और आपस में इनकी जंग शुरू हो जाए। तो वलम तरकुब कौली, तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं और तुम पहले से मुझ पर गुस्सा करने लग पड़े हो। क़ाल फमा खत्बुक या सामरी, अब मूसा अलैहिस्सलाम सामरी के पास आए और कहा कि तुम्हारा ये क्या मामला है सामरी, बताओ जरा। क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरू, उन्होंने कहा, उसने कहा मैं वो चीज देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। बिही, जिसे यानी जिस चीज को मैंने देखा वो तुम नहीं देख सकते। फ़क़बज़तु क़ब्ज़तम मिन असरिर रसूल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए थे आपके पास, है मूसा मूसा अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, तो इसने सामरी ने, पहले जमाने में आपको पता है कि जो एंजल्स थे या फरिश्ते थे वो रसूलों के सामने जाहिर हो जाया करते थे। तो ये जो सामरी है इसने भी किसी न किसी तरीके से कुछ दाव लगाकर वो देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल आए हुए हैं, अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं। तो वो जब जहां पर वो थे ना खड़े थे, वहां से उसने कुछ मट्टी ले ली। फनबज़्तुहा वकज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, तो मैंने वहां से मट्टी उठाकर, यानी उसको वो जो सोना था ना पिघला हुआ, उसके अंदर ऐड कर दिया और उससे फिर इससे बछड़ा बनाया। वकज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, मेरे लिए इस काम को मेरे नफ्स ने बड़ा ही अच्छा करके मुझे दिखाया, यानी मुझे ये चीज अच्छी लगी। قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए इस जिंदगी में ये सजा है कि तुम सबसे ये कहोगे मुझे मत छूना। यानी इसके बारे में आते हैं कि इसको ऐसी बीमारी लग गई कि जो भी इसके करीब आता था वो भी उस बीमारी का शिकार हो जाता था। इसलिए ये अपने मुंह से हर किसी को कहता था मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, मुझे ना छूना। व इन लक मौइदन लन तुखलफा, और तुम्हारे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जिसके अंदर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जिस वादे से या जिस वईद से या जिस सजा से तुम कभी भी नहीं बच सकते। वांजुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफा, और जरा देखो तो सही उस माबूद की तरफ जो बछड़ा था जिसके ऊपर जम के बैठे हुए थे। लनुहर्रिकन्नहु, हम उसको जरूर जला डालेंगे। सुम्मा लनासिफन्नहु फिल यम्मि नसफा नसफा, फिर हम उसकी राख को भी दरिया में बिखेर देंगे। और ऐसे ही किया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया।
انہوں نے اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو بھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تاکہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. انما الہکم اللہ، اصل میں تو تمہارا معبود صرف اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اس نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کی خبر ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ کے سامنے بار بار بیان کرتے ہیں پچھلے قوموں کی جو گزر چکی ان کی خبریں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم نے آپ کو یہ جو قرآن ہے یہ اپنے پاس سے ایک ریمائنڈر کے طور پر دیا ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر دیا ہے. یہ ذکر ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے بار بار کہ پچھلی قوموں نے انبیاء کے، آپ دیکھیے، باتوں کو سیریس نہیں لیا. ان کو جس چیز کا کہا گیا، جس چیز کا حکم دیا گیا، اس سے وہ انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف چلے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے لیے بھی اسی طرح کے عذاب ہیں. من اعرض عنہ، اب اس ذکر سے یعنی اس قرآن سے جو بھی منہ موڑے گا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا، اور اس بوجھ میں، اس گلٹ میں، کہ کیا گلٹ ہوگا نعوذ باللہ، کہ کاش ہم اللہ کے اس قرآن سے اور اس کلام سے فائدہ اٹھا لیتے، کاش ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر لیتے، کاش اپنے آپ کو اللہ کے اس ریمائنڈر سے جوڑ لیتے. خالدین فیہا، وہ اس بوجھ میں، اس گلٹ میں، اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے نعوذ باللہ. وساء لهم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے یہ بڑا ہی برا بوجھ ہوگا قیامت کے دن کا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، وہ دن جس دن پھونکا جائے گا سور اور ہم تمام مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس دن زرقا، جو نیلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر اکٹھے ہوں گے. تو اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جو جہنمی ہوں گے ان کی نشانی ہوگی کہ ان کی آنکھیں، یعنی آنکھوں کے جو اوپر یہ آئی لیڈز ہوتے ہیں نا، پپوٹے، یہ نیلے رنگ کے، یہ جہنمیوں کی خاص ایک علامت ہوگی. اسی لیے اس بات کے اسی میں تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے اکثر خواتین جو ہیں، جو لڑکیاں ہیں نوجوان، وہ نیلے رنگ کی میک اپ ضرور کرے ہوتے ہیں نا، بلو آئی شیڈوز، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ قیامت کے دن جو مجرمین ہیں ان کی نشانی ہوگی. یتخافتون بینہم، وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے، وہ جو مجرم ہیں، گناہ گار نعوذ باللہ، آپس میں ایک دوسرے کو سرگوشیاں کر رہے ہوں گے. اِن لبثتم الا عشرا، کہ دنیا میں تو بڑا ہی تھوڑا ٹائم تھا، مطلب 10 دن بھی رہے ہیں، کوئی کہے گا 10 دن سے بھی کم رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور پھر ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مثالی طریقے سے بات وہ کرے گا، یعنی کوئی کہے گا ہم 10 دن رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ نہیں ہم تو ایک دن بھی نہیں رہے دنیا میں، کوئی کہے گا ایک دن رہے ہیں، کوئی کہے گا نہیں ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں. جیسے سورۃ النازعات میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو دوپہر کا کچھ حصہ گزار کے آئے. اور آپ دیکھیے کہ کتنی حقیقت ہے، ہماری اب تک کی جو زندگی گزر گئی ہے، یعنی جو بھی ہماری ایج ہے، ہم پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یعنی بلنک آف این آئی، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر ٹائم گزرا ہے نا. اور اکثر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کتنی تیزی سے وقت گزرا ہے اور کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. اسی طرح جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دنیا کی جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ تو بہت لمحاتی لگے گی، بہت تھوڑی سی چھوٹی سی لگے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے پہاڑوں کے بارے میں. قریش مکہ کہتے تھے کہ اچھا قیامت آئے گی تو دیکھیں گے تو یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں. فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہتی چیے کہ انہیں تو میرا رب ایسے بکھیر دے گا کہ جیسے کوئی ہلکی پھلکی چیز بکھر جاتی ہے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ اس پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ ہی تم اس زمین میں کوئی ٹیڑھی چیز دیکھو گے، اونچ نیچ نہیں رہے گی. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری زمین برابر نہیں ہے نا، یعنی کہیں اونچائی ہے، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، لیکن قیامت کے دن پوری زمین کو میدان بنا دیا جائے گا اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن یا کوئی ٹیلا، کوئی چوٹی نظر نہیں آئے گی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور اس دن وہ پیروی کریں گے اس پکارنے والے کی
نہیں کوئی کجی جس کے لیے، یعنی ایک پکارنے والا آواز دے گا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، تو سب ایک جو ہے نا وہ ہانکتے چلے جائیں گے اس آواز کے پیچھے. وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، لوگ خاموش ہو جائیں گے. حالانکہ آپ دیکھیے ساری انسانیت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. اور اللہ کریم اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسان جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. اللہ کریم اس دن کی ذلتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس دن کی گھبراہٹوں سے بچائے. کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور تم سوائے سرسراہٹ کے کوئی آواز نہیں سنو گے. یعنی سرسراہٹ بھی جیسے آپ دیکھیے کہ جب بہت لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ایک گونج سی ہوتی ہے. آواز نہیں بھی ہوگی تو وہ گونج ہوگی. اچھا یہ دیکھیے اللہ کے صدقے چلے جائیں کہ اللہ نے یہاں پر اس دن کی جہاں ہیبت کا تذکرہ کیا نا پیچھے، کہ پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے، زمین چٹیل ہو جائے گی، اور جو آواز ایک آئے گی سب اس کے پیچھے چلتے ہی چلے جائیں گے. اب یہ ساری چیزیں بڑے خوف والی ہیں نا، انسان کو خوف میں اور رعب میں مبتلا کر دیتی ہیں. وہاں اللہ نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ للرحمن، بڑا ہی جو مہربان ہے، جو رحمان ہے، جو رحم بار بار کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. اس دن کسی کو کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو سوائے اللہ اجازت دے دے سفارش کرنے کی. ورضی له قولا، اور جس کی بات کو وہ پسند کرے گا. یعنی اللہ چاہے گا جس کی بات کو پسند کرے گا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی، تو آپ دیکھیے کس کی شفاعت کریں گے، وہ کس کی سفارش کریں گے؟ یقیناً اپنے ان امتیوں کی جنہوں نے کچھ نہ کچھ کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر رہنے کی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور کوئی اس کا جو علم ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وعنت الوجوہ للحج القیوم، اور تمام کے تمام چہرے اس حج ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خواب من حمل ظلما، اور تحقیق نامراد ہوگا وہ انسان جس نے کوئی ظلم کیا ہوگا اپنی دنیا میں، زندگی میں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے کوئی نیکیاں کی ہوئی ہوں گی، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اسے کسی طرح کے ظلم کی کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هَضْمًا، نہ ہی اسے کسی نقصان کا کوئی ڈر ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے قرآن عربی زبان میں جو نازل کیا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم اس میں بار بار مختلف وعیدیں، مختلف مثالیں، مختلف تنبیہات تمہیں ڈرانے کے لیے تمہیں بار بار بتاتے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچ جائیں، تاکہ لوگ ڈر جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت ہی ہو جائے. یعنی اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں بار بار تمہیں ایک واقعہ کئی طریقے سے پیش کر کے بتایا جا رہا ہے، کئی طریقے سے تمہیں اللہ کی سامنے حاضر ہونے کا بتایا جاتا ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے کسی بات سے تم نصیحت پکڑ لو. فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ کی ذات بے انتہا بلند ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیہ وحیہ، اور آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا کریں اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل وحی لے کے آتے تھے نا، تو وہ جب آیات پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ ان کے پیچھے 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 پڑھ رہے ہوتے تھے جلدی جلدی تاکہ یاد ہو جائے نا. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ انتظار کیا کریں جب پوری وحی مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو پڑھیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور ساتھ ہی دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کو زیادہ کر دے، مجھے اس علم میں زیادہ کر دے، یعنی میرا دماغ کھول دے، میں آرام سے اس کو یاد کر سکوں. آپ دیکھیے کہ یہ کس وقت آپ کو کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب قرآن کا بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور تو علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی ایک وعدہ لیا تھا. فَنَسِیَ، اور وہ بھول گیا تھا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے
اور یعنی جو وعدہ हमसे किया था उस पर वो पक्का नहीं रहा, यानी वो शैतान के बहकावे में आ गया. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کر دیا تھا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ, تو ہم نے اسی وقت آدم کو کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ, اور تمہاری بیوی کا بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, تو دیکھنا یہ تمہیں جنت سے کہیں نکلوا نہ دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى, بے شک اس جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی نہ ہی تمہیں لباس کی ضرورت ہوگی. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, نہ اس جنت میں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, لیکن شیطان نے کیا کیا, دل میں خیال ڈالا, وسوسہ ڈالا. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى, کہا ہے آدم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ جو ہمیشہ رہنے والا درخت, یعنی تم یہ جو درخت ہے اس کا جو تم پھل کھاؤ گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. فَأَكَلَا, دونوں اس کی باتوں میں آ گئے, دونوں نے پھل کھا لیا منہا, اس درخت سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان دونوں کے لیے ظاہر ہوگی, اس سے پہلے وہ ڈھکے چھپے تھے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, تو دونوں نے ادھر ادھر دیکھا اور جو درخت تھے جنت میں اس کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. وَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى, دیکھیے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا, یعنی وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے. ثم اجتباہ ربہ, پھر اللہ نے ان کو چن لیا, یعنی دوبارہ ان کے اوپر فتابہ مہربانی کی, علیہ ان پر, وہدا اور ان کو ہدایت بخشی جب انہوں نے توبہ کی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, لیکن ہم نے ان سے کہا کہ اس جنت سے دونوں چلے جاؤ, زمین کی طرف اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے ہمیشہ دشمن رہو گے. کون کون, یعنی انسان اور شیطان. شیطان انسان کا ہمیشہ دشمن رہے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے جب کبھی ہدایت آئے گی, یعنی میں جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ جی نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجتا رہوں گا, تو جو بھی اس ہدایت کی نبیوں کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا, تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, نہ وہ بھٹکے گا نہ ایسی جنت سے نکالے جانے والی مصیبت میں پڑے گا جیسے ہمارے والدین پڑ گئے. اور آج دیکھیے کہ ہم چونکہ اس ہدا کی, اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے اللہ کے کلام کی شکل میں, تو ہم بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور مصیبت میں بھی پڑے ہوئے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور یہ بات یاد رکھو, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, جس نے میری ہدایت کو اگنور کیا, نظر انداز کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا, اس کے لیے اس کی دنیا تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ دنیا تنگ, قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب معیشتاً زنکا کا مطلب جو ہے علماء اس کی اتنی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ معیشتاً زنکا کا مطلب ہے کہ اس کی پوری زندگی میں سکون نہیں ہوگا, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, ہر ایک چیز میں ان کے لیے تنگی ہوگی. رزق, ٹھیک ہے, اسی طرح رہن سہن. ہر وہ انسان جس نے قرآن سے اپنا منہ موڑ لیا, یعنی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کی طرف جو ہے وہ اتباع نہیں ہے, اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, تو زندگی تنگ ہے, زندگی میں برکت نہیں ہے. تنگی زن کا جو ہے نا اس کے بڑا وسیع مطلب ہے عربی زبان میں, یعنی ایسے تنگ کے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ایسے بندے کو نعوذ باللہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمى, تو وہ پوچھے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, وقد كنت بصيرا, دنیا میں تو میری آنکھیں تھی. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها, اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی, تو نے ان کو بھلا دیا, ان کے سامنے اندھے بن کے تم رہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اسی طرح تمہیں آج بھی بھلا دیا جائے گا. اس پہ ہم نے پچھلے ہی ابھی جو لیکچر لیا ہے دوائے شافی کا, امام ابن قیم پر اللہ کی رحمتیں ہوں, کہ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر, پوری ایک فصل لکھی ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا,
اور پھر بدلے میں اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے. اس کو ضرور سن لیجیے, اس آیت کی بڑی اچھی سمجھ میں آ جائے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اور اسی طرح ہم ہر اس بندے کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے گزر جاتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اپنی رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اور یہ تو دنیا کے عذاب ہیں, ٹھیک ہے, یہ دنیا کے عذاب ہیں کہ وہ اللہ اس کو بھول جائے گا, وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے. لیکن آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا ہم نے ان کی رہنمائی نہیں کی ان کتابوں, پچھلی جو کتابیں ان میں بھی اور اس کتاب قرآن میں بھی, کہ کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ختم کر ڈالی, ہلاک کر دی. یمشون فی مساکنہم, وہ بھی تمہاری ہی طرح اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم جب اس دنیا میں ہیں تو ہمیں کیسے آخرت تو بھول ہی جاتی ہے بالکل, ہم تو بھول جاتے ہیں بالکل کہ واپس جانا ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. تو اللہ جی کہتے ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگ گئے نا, وہ کوئی انہونی مخلوق نہیں تھے, وہ کوئی عجیب لوگ نہیں تھے, وہ بھی تمہاری طرف اپنے گھروں میں چلتے پھرتے رہتے بستے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, ان تمام باتوں سے ہر کوئی عقل نہیں لیتا, صرف عقل والے ہی ان نشانیوں سے عقل لیتے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر آپ کے رب کی بات کا ایک وقت نہ ہوتا, یعنی اگر اللہ نے ایک وقت مقرر نہ کر رکھا ہوتا, لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, تو ان کے اوپر عذاب لازم ہو جاتا. کن کے اوپر؟ کہ جو اللہ کی کتاب سے سبق نہیں لیتے, اور ان سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَاصْبِرْ, جس میں اللہ ان کو پکڑ لے گا. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر, ان کے طعنوں پر صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر. وقبل غروبها, اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر, ظہر اور عصر. ومن آناء اللیل, اور رات کی گھڑیوں میں پھر مغرب اور عشاء. فسبح واطراف النہار, اور رات اور دن کے کناروں پر بھی, ٹھیک ہے, یعنی جب صبح اور شام ہوتی ہے اس وقت بھی تسبیح کیجیے, یعنی نمازیں پڑھنی ہے لیکن صبح اور شام کے وقت بھی اللہ کو یاد کیجیے. لعلک ترضی, تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, یہ آیت تو میں ہمیشہ سمجھتی ہوں لکھ کر نا ہم خواتین کو کہیں سامنے لگا لینی چاہیے, کہ ہرگز اب اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف نہ کریں جن کو ہم نے ازواج منہم زہرات الحیات الدنیا, اس دنیا کی رونقوں میں سے مختلف چیزیں دی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ میری اور آپ کی ہمیشہ نظر کن چیزوں پر رہتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری خواہشات کیا ہیں کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے میرے پاس بھی آ جائے, یا فلاں دیکھیں کتنی عیش و عشرت میں ہے میرے پاس نہیں ہے. یا ہم کن لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, کن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں, کہاں ہماری آنکھیں جا کر رکتی ہیں؟ عالیشان گھروں پر, اونچے اونچے مکانوں پر, شاندار عمارتوں پر, اور شاندار قسم کی جو گاڑیاں اور نعمتیں, ان ساری چیزوں پر. اللہ جی کیا فرما رہے کہ اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف نہ کریں جن کو ہم نے دنیا کی رونق کی چیزیں دی ہیں. لنفتنہم فی, ہم تو ان کو آزما رہے ہیں ان ساری چیزوں میں. ورزق ربک خیر وابقی, تمہیں جو تمہارے رب نے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے, یعنی اس میں برکت ہے انشاءاللہ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر, بلکہ یعنی اس طرف نظر کرو گے تو تم یعنی تم بھی اس ہلاکت کا دیکھیں شکار ہو جاؤ گے, پھر تم اسی کی طرف لگے رہو گے, پھر تم تو اسی دوڑ میں پڑ جاؤ گے دنیا بنانے کی. اس کے بجائے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر قائم رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تو آپ سے کسی قسم کا رزق نہیں مانتے, ہم تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, اور انجام تو تقوی والوں کا ہی ہے, یعنی کامیابی اچھا جو اینڈ ہے وہ تو انہی کے لیے ہے جن نے اپنے آپ کو بچا لیا. تقوی کی وہ ڈیفینیشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب احبار کی ذہن میں رہے کہ کانٹوں میں سے گزرتے ہوئے, جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کپڑے سمیٹ لینا تقوی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنی زندگی گزار لینا, یہ تقوی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں ظالم کہ ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ کیسی واضح واضح نشانیاں بھی آئیں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. جیسے دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی نکال کر دکھا دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو صحرا کے علاقے میں بارشیں شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے کسی بھی نشانی کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور بے شک اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، یعنی یہ آپ کو ہم نے ان کے درمیان بھیجا ہے نبی، قرآن ان کے پاس ہے، اگر ہم یہ قرآن اور یہ ان کو نشانیاں اور اپنی جو تمام ہدایتیں دینے سے پہلے، دکھانے سے پہلے اگر ہم انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرتے تو یہ یقیناً کہتے کہ ہمارے پاس تو اللہ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں. فنتبع، ہم اس کی پیروی کرتے، آیاتک، اور اللہ کی جو باتیں ہیں، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ آج جیسے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے پاس یہ ریمائنڈر پہنچتا ہے، ہر بندے کو یہ یاد دہانی پہنچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے کہ میں یاد دہانی ریمائنڈر دینے سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکڑتا. کیوں؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تک تو آپ کے پیغام پہنچے ہی نہیں تھے. قل کل متربص فتربصوا، اللہ اکبر، کہہ دیجئے کہ سب کے سب کسی نہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون تھے جو سیدھے رستے پر تھے. وَمَنِ اهْتَدَى، اور کون ہے جس نے ہدایت پائی. پھر سب کے سامنے سارا کچھ واضح ہو جائے گا اس دن کی ہولناکیوں میں، جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا بچا کر زندگی گزاری، سمیٹ سمیٹ کر اپنی زندگی کو گزارا، کیسے وہ انعامات میں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہیں. تو اس دن سوائے پھر ذلت کے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں اس آخرت کے پچھتاووں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی رہتے ان سانسوں کے چلتے اپنے رستے سے جوڑ لے، اور اپنے اس قرآن سے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کریم نے اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا ہے. صدق اللہ العظیم.